बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबले में हम खुशामदीद कहेंगे। अ जाइंट इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड अ जाइंट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ये वो अल्फाज थे जिसका एक गैर मुल्की मीडिया में इंटरव्यू इमरान खान साहब का हुआ और इन अल्फाज के तहत इमरान खान साहब का तारुफ कराया गया। इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने कौन से बड़े बड़े इंकशाफात किए, इसकी मुकम्मल तफसील हारून साहब के ज़रिए आप तक पहुँचाएंगे। मगर आज जो सारा दिन अहम डेवलपमेंट्स होती रहीं, उसमें पार्लियामेंट का आज मुश्तरका इजलास था। PTI की ख़वातीन ने एहतजाजी मुज़ाहरा किया, मगर इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 भी कसरत राय से मंजूर हुआ। इस बिल में क्या है ये भी आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। और इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट जो पेश की गई है, बहुत सारे ऐसे क्लेम्स थे जो साबका हुकूमत, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत करती रही, मगर मौजूदा हुकूमत उससे इनकारी थी। मगर आज जो सर्वे पेश हुआ वो बहुत सारे ऐसे सवालात को जन्म दे गया है, जिससे पिछली हुकूमत के जाने के हवाले से बहुत सारे मामलात खुलकर सामने आ गए। इसके ऊपर हारून साहब से बात करेंगे। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पंजाब के अंदर काफ लीग के दरमियान इख्तलाफात में कितनी गहराई है और कितनी तेज़ी के साथ ये ख़त्म हो जाएगा मामला, इसके ऊपर भी हारून साहब से हम बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो खान साहब का इंटरव्यू खौफनाक कहूँ या इंकशाफात से भरपूर कहूँ? हाँ, इंकशाफ कह भी सकते हैं। वैसे तो ये बात आती रही है, उन्होंने ये कहा है कि भाई मुझे एक दो बातें उन्होंने कही। पहली बात उन्हें बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन वो खान साहब अल्फाज के इंतखाब में मोहतात नहीं हैं कि जिन्होंने मुझे निकाला वो मुझे आने नहीं देंगे। आने कौन नहीं देगा, मतलब ये तो उनकी ख्वाहिश है ना कि वो ना आए। तो लेकिन ये है कि मामला तो अल्लाह के हाथ में है और अपनी उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए और कोशिश पूरी करनी चाहिए। अगर तो वोटों से मुंतखब होना है तो उनके वोट ज़्यादा हैं और अलाइंसेस भी अहम हो सकते हैं। मतलब ये कि किसी न किसी को अलाइंस उन्हें करना चाहिए, उनके साथ मतलब तनहा परवाज नहीं करनी चाहिए। वोट उनके ज़्यादा हैं और फिर एक और चीज़ होती है, वोट कितने कास्ट होते हैं। मतलब PTI के जो वोट है ना 32%, उसमें से बहुत कम है जो कास्ट, बहुत ही कम होंगे। और ये दूसरी जमातों के उनमें बहुत से वोट कास्ट नहीं होंगे क्योंकि इंथुजियास्टिक हैं, जोश व जज्बा है और जोश व जज्बे को बरकरार रखें तो वो जीत सकते हैं। और वो अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं, गौर व खौज करें। वो बिटरनेस जब गालब आ जाती है तो आदमी तजिया नहीं सही कर सकता और ऐसी बात नहीं उन्हें करनी चाहिए थी। बिल्कुल जीत सकते हैं, हुकूमत बना सकते हैं। यानी अभी पिछले दिनों कह रहे 2/3 मेजॉरिटी, अब कह रहे मुझे आने नहीं देंगे। वो कौन है कहते हैं? तो कोई एक मिनट। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि जी मुझे कत्ल करा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा मुझे मालूम है कि मुझे कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मकामी प्लेयर इसकी जरूरत नहीं कर सकते। अच्छा, ना तो इस्टेब्लिशमेंट में कोई ऐसी अंदाज़ फ़िक्र पाया जाता है और ना ही जो सियासी मुखालफीन हैं। तो वो देखिए वो मकसूद चपरासी की ज़िंदगी का भी मामला है और वो अयान अली का जो इंस्पेक्टर था तहकीकात कर रहा था, परवेज अशरफ की तहकीकात कर रहा था, ये हो सकता है। लेकिन इमरान खान जो हैं वो बहुत बड़े लीडर हैं और आपको याद है कि बेनज़ीर के कत्ल करने में तो कोई सियासी जमात मुलव्वस नहीं थी और मुशर्रफ हुकूमत भी नहीं थी कतन। अगरचे उन्होंने वो कभी समझ नहीं है ये बात कि वो जगह साफ क्यों करा दी थी फौरी तौर पे। तो मतलब ये हो सकता है कि वो बचाना चाहते हो कातलों को और अमरीकियों ने कोई इशारा किया हो कि इस जगह को साफ कर दिया जाए, कोई और हो। ये वाला तहकीकात उसके बराबर हुई नहीं और उसके जिम्मेदार जरदारी साहब हैं, उन्होंने तहकीकात होने नहीं दी। उनका मुझे ये ना, मैं जानता हूँ कातिल कौन है लेकिन मुझसे पूछो नहीं। ये क्या बात हुई भाई वो लोगों की लीडर थी, इतना बड़ा वाक़या हुआ। अगर लीडर कत्ल होने लगे तो आम आदमी कहाँ है? पूरे पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा। अच्छा, तो वो मेरा ख्याल है कि वो कर सकते हैं, अगर तो अमरीकी कर सकते, मेरा ख्याल है। यानी ये मेरी राय, कोई हतमी राय तो नहीं है और दूसरे लोग शायद बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं। बहरहाल इसके बाद उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाएगा। बीच में ये जो लोग हैं ना, देखिए कितनी बड़ी गलती की थी जनरल मुशर्रफ ने अकबर बुगटी के मामले में कि ऐसी चीज़ उसे हिट करेगी उसे पता ही नहीं चलेगा। हालांकि वो तो गार के बैठने से उनकी डेथ हुई, कैंसर के वो मरीज़ थे, चंद दिन की उनकी, चंद हफ्तों की, चंद महीनों की ज़िंदगी थी। और धमाका अंदर किया गया और वो कोई चीज़ उन्हें हिट तो नहीं की। लेकिन गैर मोहताज इज़हार ख्याल होता है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब ये मैं पकड़ूंगा और ये, और उसके वही जो हिफाजत पे आदमी हैं वही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। वह खेल तमाशा है, कोई ये कोई मजाक है? मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है और आप कल आपके ज़िम्मे आएगा। लोग कहेंगे मेरा नहीं ख्याल कि राना सनाउल्लाह साहब ऐसा कर सकते हैं, या मतलब राना सनाउल्लाह सवाल ही नहीं पैदा होता अपने तौर पर। शरीफ ख़ानदान का भी ट्रैक रिकॉर्ड ये नहीं है
اور دوسرا بھی کوئی جرت نہیں کر سکتا، نہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر سکتی ہے، امریکی کر سکتے ہیں میرے خیال میں تو. مگر یہ ہے کہ یہ جو فضا میں اتنی تلخی گھل گئی ہے، اس سے اور تلخی بڑھے گی، اور اس کا کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے، سارے اس کے ذمہ دار ہیں. سب لوگ غیر محتاط اظہار خیال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں پھر یہ جو ان کے ورکر ہیں. اور یہ ایک تاثر یہ ہے، میں نے اس کی کچھ تحقیق کی، کل اس پہ کچھ کام کیا کہ بھائی یہ میڈیا سیل کرتے ہیں. میڈیا سیل نہیں کرتے، دس از ویری انٹرسٹنگ. میڈیا سیل محدود حد تک کرتے ہیں، لیکن اب دونوں طرف سے ورکروں کے ہی کام رہ گیا گالیاں دینا. آپ کو حیرت ہوگی، رات میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ میں نے ٹویٹ کی شعر، بس کچھ بھی نہیں اس میں. اچھا. اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا، میں نے دیکھا. اور بدتمیزی کی ایسی اس میں لوگوں نے تبصرے کیے، دو میجارٹی نے تو ظاہر ہے اس کو سراہی پسند کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبھی کو محبت ہے اور اس سے سبھی کے ہیں. میں حیرت سے رہ گیا. ایک آدمی نے لکھا آپ نے اس کے نیچے یہ کیوں نہیں لکھا کہ میں آپ کا غلام ہوں؟ میں غلام ہی ہے، ظاہر غلام سے بھی یعنی کمتر ہے. کمال کی سوچ ہے لوگوں کی. اچھا، یہ جو ذہنیت مسخ ہوتی جا رہی ہے، سب سے بڑا خطرہ یہ ہے اتنی کشیدگی میں. قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ ایمان، اتحاد اور تنظیم. ایک دوسرے کو نوچنے گھسوٹنے پہ لگے رہیں گے اگر، تو ملک میں استحکام آئے گا ہی نہیں. ترقی کہاں کی؟ اور اول تو ترقی بھی ایک ثانوی چیز ہے. امن تو لوگوں کو میسر ہو. میں نے سوڈان میں دیکھا، 2 ہفتے میں وہاں رہا، 12 دن رہا. انتہائی مہنگائی، انتہائی غربت، کچی سڑکیں. کیپٹل میں اسپیکر کا گھر جس گلی میں تھا وہ کچی تھی. پریزیڈنٹ کا ہاؤس گھر میں نے دیکھنے خواہش ظاہر کی، عمر البشیر کا. انہوں نے کیا کریں گے دیکھ کے، ایسے ہی ہے 10 مرلے کا ایک گھر، سادہ سا جیسے ہماری مڈل کلاس کی کالونی میں ہوتا ہے. کچی گلی، بے چینی نہیں تھی، ایک سکون. یعنی سارے لوگ مل کے، بہن بھائی سارے کام کرتے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سب کام کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے. پھر رفتہ رفتہ وہاں بہتری ہونے لگی. پھر خیر بعد میں تو اس وقت موضوع نہیں ہے. بات یہ ہے، پہلی چیز معاشرے کا سکون ہوتا ہے، اور اس کو سب برباد کرنے پہ تلے ہوئے. صحیح ہے. آپ نے ترقی کی بات کی ہے، ذرا سوال دوسری طرف چلا جائے گا. اور صاحب اس بات میں سچائی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ری نیگوشیٹ کیا جائے سی پیک کے معاملات کو؟ نہایت ریلائبل سورسز کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے ری نیگوشیٹ کریں، یعنی چین کا حصہ کم کریں. دیکھیے یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ چین اور امریکہ کا تصادم ہے، اور یورپ جو ہے وہ نیم دلی سے کچھ ان کے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہے. تو یہ تو غلبے کی جنگ ہے، ہر زمانے میں جاری رہتی ہے. 90s میں تو امریکیوں نے اعلان کر دیا تھا نیو ورلڈ آرڈر، افغانستان میں روسی شکست کے بعد. نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب ہے دنیا اب ہمارے ہاتھ میں ہوگی. فلاسفرز کہہ رہے تھے کہ دس از دا اینڈ آف ہسٹری. اینڈ آف ہسٹری کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خدا یہ بڑے بڑے مفکر جو ہوتے ہیں یہی جہالت پھیلاتے ہیں بعض اوقات. اینڈ آف ہسٹری کیا مطلب ہے؟ جب تک انسان زندہ ہے اس کی سرشت میں ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش کرے گا، افراد بھی اقوام بھی. جتنی سیویلائزڈ ہوتی جائے گی کوئی قوم اور یہ افراد ہوتے جائیں گے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور جو بچتا ہے وہ اچھا ہے. لیکن یہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے. تو اب چین کو ظاہر ہے وہ کنٹین کرنا چاہیں گے. پاکستان جو ہے وہ چین کا پارٹنر ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے، کیونکہ انڈیا امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو ظاہر ہے وہ کہہ رہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. یہ ریلائبل سورسز کہہ رہے ہیں، نہایت ریلائبل سورسز، اور یہ قابل فہم ہے. کیوں نہیں امریکی چاہیں گے؟ وہ تو ان کا میڈیا تو یہ کہتا ہے، میڈیا پہ جو ان کے مبصرین کرام آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی پاکستان وہ جنگ میں روس کی مذمت کرے، انڈیا نہیں کر رہا، اور پیٹرول نہ خریدے. یعنی کہا ہے تو نہیں خرید رہے نا، اشارہ کیا گیا ہوگا نا. 32% کم پہ، اور بحث یہ ہو رہی ہے خط لکھا تھا نہیں لکھا تھا. او بھائی وہ سب کو بیچ رہے ہیں، امریکہ کو بھی بیچ رہے ہیں، اب ایک نیا کینیڈا کو بیچ رہے ہیں، یورپ کو بیچ رہے ہیں، انڈیا کو بیچ رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دیں گے؟ ایک نیا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ کہتے کہ خط کے لکھا تھا مگر رشیا نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. نہیں ہے خط انہوں نے بھی لکھا ہے، مطلب بہت تاخیر سے لکھا ہے، اور لینا ہی پڑے گا. دیکھیے حالات کا اپنا جبر ہوتا ہے، حالات کا جو دباؤ ہے وہی فیصلے کرتا ہے نا، فائنلی لینا پڑے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. مشکل یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکے، وہ چیف منسٹر کے چیف منسٹر ہیں. کل اس کو کیک کھلا رہے تھے، دورے اچھا کیک کھلا رہے تھے اس کو. بھائی یہ کیا، یہ وزیر اعظم ہے؟ آپ کوئی بخار ہوتا ہے. فوٹیج بھی چلے گی ابھی، ہاں ابھی فوٹیج چلے گی کیسے. ابھی وہ اپنا جو ہے وہ میاں منشا نے کہا ہے
کہ محمد بن کیا نام ہے ان کا سعودی پرنس کا, محمد بن سلمان. محمد بن سلمان نے کہا روز پیسے مانگنے آ جاتے ہیں. منشا صاحب کہہ رہے ہیں, ان کے قریبی آدمی, روز پیسے مانگنے آ جاتے ہو, اپنی اکانومی ٹھیک کرو, ہم وہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ اکانومی آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو خوشامد سے ٹھیک ہو جائے گی. ممکن ہے کہ سمجھ رہے ہو انڈیا سے تجارت کرنے کے بعد اکانومی ٹھیک ہوگی. کیسے کس بنیاد پر سمجھ رہے ہو؟ انڈیا تو آپ سے $2 بلین کا $1 بلین کا مال خریدے گا, $3 بلین کا آپ کو بیچے گا. یہ تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے, سمجھ نہیں کہ اس میں کون سی بات. اچھا ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر بھی آتی ہوں, انڈیا کے اوپر, چائنا اور پاکستان کے ریلیشن کے اوپر آتی ہوں. آپ نے بات کی مقصود چپڑاسی کی, ہارون صاحب اس کے انتقال کے اوپر میں بات کروں گی, مگر ایک چیز حیرت میں ڈال دیتی ہے. ایک شخص جو 20-21 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ وصول کرتا ہے, وہ دبئی میں اتنے سالوں سے کیسے مقیم تھا؟ اتنے سالوں سے نہیں, 2018 کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. نہیں تبھی چلا ممکن ہے, خیر مدت کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. ظاہر ہے اسے کسی نے بھیجا. پہلی بات ہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں یعنی بیرون ملک جا ہی نہیں سکتا. آپ جب جاتے ہیں وہاں امیگریشن والے جو آپ فہرست میں دیکھتے ہیں ان کے پاس تصویریں ہوتی ہیں, ریکارڈ, وہاں سے کوئی جا ہی نہیں سکتا. اور ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں, IB کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں FIA کے لوگ ہوتے ہیں, ISI کا بھی ایک آدھ آدمی ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے. تو یہ جا کیسے سکتا ہے آدمی؟ اس کو بھیجا گیا, جیسے سلمان شہباز کو بھیجا گیا, اور احمد خان جو ان کے ترجمان ہیں, ملک احمد خان, وہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ ہماری ویکنس تھی, اس سے ہم نے نجات پا لی ہے, اب ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا. اور اس میں صرف شریف خاندان کا مسئلہ نہیں ہے, اور لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. کسی کے خلاف فرد جرم ہی نہیں عائد ہوتی, نہ رانا ثناء اللہ کے خلاف, نہ حمزہ شہباز کے خلاف, نہ وزیر اعظم کے خلاف. تو یہ کیا ہے؟ ایک مذاق ہے. اور یہ کوئی کروڑوں دفعہ یہ بات دہرائی جا چکی ٹیلی ویژن پر, اخبارات میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قومیں تباہ ہو گئیں جو اپنے طاقتوروں کو صدا نہیں دیتی تھی اور کمزوروں کو دیتی تھی. تباہی کے راستے پہ تو ہم ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. تو جو طاقتور آدمی ہے اس سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. بعض لوگوں کو تو آپ نام نہیں لے سکتے, پوچھنا تو بہت دور کی یہ بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں. اچھا نام لیں آپ تو آپ کی زندگی خطرے میں ہے, آپ کے یہ بہت کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہے. جی مجھے بھی 1-2 آدمی نے ٹیلی فون کیا تو میں نے تو بات ہی نہیں سنی. سب سے آسان رہے بھائی اس پہ مجھ سے بات نہ کریں, جو کرنا کریں شوق سے کریں, جو کرنا کریں, میں اس پہ بات نہیں کرنے کے لیے تیار. ہم نے کوئی ایسی کبھی بات نہیں کی, ہم پہ کبھی مقدمہ ہی نہیں ہوا. کبھی ہمیں بلایا کہ پیمبرا نے, تو اللہ کے فضل سے ہمیشہ انہوں نے ہمارا موقف تسلیم ہوا. ہم خلاف قانون کوئی کام ہی نہیں کرتے, ہم اپنی حدود میں رہتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے. دیکھیے یہ ہمیشہ بر صغیر اشرافیہ کی گرفت میں رہا ہے. عبدالقادر حسن مرحوم اس کو بدمعاشی لکھتے تھے. بدمعاشی ہے, یہ کیا ہے؟ کم لوگ ہیں اس طبقے میں, ٹیکس یہ نہیں دیتے, کوئی جاگیردار ٹیکس نہیں دیتا, کوئی ذمہ, 1.5 روپے ٹیکس. اچھا تو نواز شریف صاحب کا 5,000 روپے تھا, 94-95 میں 5,000 روپے ہے جو ٹیکس جمع کرایا تھا. ہاں جی, 10-20 لاکھ تو ہم بھی دیتے ہیں, تو 5,000 روپے. ہارون صاحب ایک شخص ہارٹ اٹیک سے مر گیا تو لوگ اس کے اوپر مختلف باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مقصود چپڑاسی ہارٹ اٹیک سے مر گیا نا. ممکن ہے وہ ہارٹ اٹیک سے مرا, دیکھیں نا ہم اس پہ ججمنٹ تو نہیں نہ دے سکتے. مگر یہ ہے کہ ایان علی کی جو آدمی تفتیش کر رہا تھا وہ قتل ہوا. جی راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, وہ وزیر اعظم رہے, ان کی جو تفتیش کر رہا تھا رینٹل پاور کے معاملے کی, اب ممکن ہے کہ وہ کسی اور نے مارا. ہم کو اس پہ رائے نہیں حتمی ہے, نہیں دے, ججمنٹ نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیکن رضوان FIA ڈاکٹر رضوان, اچھا بھائی یہ کوئی ہسٹری نہیں ہے ان کی دل کے مرض کی, تو تفتیش تو ہونی چاہیے نا. تفتیش کے بعد اگر یہ ثابت ہو کہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے تو ٹھیک ہے. ایک اور بھی کلیم سامنے آ رہا ہے کہ مقصود چپڑاسی کی وفات ہوئی 7 جون کو, اور آج 9 جون کو یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ مقصود چپڑاسی دبئی میں انتقال. ظاہر ہے وہ تو چاہتے ہوں گے نا چھپی رہے بات. یہ تو اس میں سمجھ نہیں کیا بات ہے. اس میں دیکھیں نا, ہر آدمی ضیاء الحق کی تفتیش نہیں ہو سکی. میں وزیر داخلہ صاحب سے ملا, اسلم خٹک صاحب سے, جو ضیاء الحق کے وزیر داخلہ تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنی دیر کام ہے, کہ نیازی صاحب تھے DSP, ان کو نواز شریف نے لگایا تفتیش پہ, اور ایئر فورس نے بھی اپنے طور پہ تفتیش کی, اور باقی اداروں نے بھی کی. تو پھر امریکہ سے میسیج آیا کہ جی نہ کیا جائے. ہاں جی, اور امریکہ سے میسیج بڑا دلچسپ ہے, روسی ریچھ کی دم مڑوڑنے کی کوشش نہ کی جائے. پہلے تو روسیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا, اچھا پھر یہ کہا کہ اس کی تفتیش نہ کریں. کیوں نہ کریں جی تفتیش؟ وہ خان صاحب ایک بات بالکل ٹھیک کہی انہوں نے, جو لوگوں نے گاڑیوں پہ لے کے لگائے, تمہارے غلام ہے کوئی, مگر ہمارے نفسیات میں غلامی ہے نا. اشرافیہ میں تو ہے, عام لوگوں میں ہے یا نہیں ہے, عام لوگوں پہ بھی کچھ اثر ہے.
تو بات یہ ہے کہ تفتیش تو ہونی چاہیے نا, قصوروار کون ہے یہ تو ہم ججمنٹ نہیں دے سکتے قبل. ٹھیک ہے, ایک اور بھی اہم سوال ہارون صاحب اٹھ رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف جو منی لانڈرنگ کیس تھے اس میں یہ اہم گواہ تھا مقصود چپڑاسی, مگر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کہتے ہیں وہ گواہ نے ایک ملزم تھا اس لیے کیس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو ایک بات معلومات کی بنیاد پیش کرتا ہوں جی. یہ کیس ایف آئی اے کے بہترین افسروں نے بنایا ہے. دنیا میں وائٹ کالر کرائم کے جو عظیم ترین ماہرین ہیں, ٹھیک ہے, ان کو دکھایا گیا, پاکستانی ہیں, انہیں دکھایا گیا ہے. مثلا یہ اس میں 100 گواہ ہو سکتے تھے تو انہیں بتایا گیا 100 گواہ کیوں بناتے ہو, 7 ایسے گواہ بناؤ جو بالکل جن کی گواہی جو ہے عدالت تسلیم کرے تاکہ وہ لمبا نہ ہو. اور جو ڈاکٹر رضوان نے فائنلی اس کی ڈرافٹنگ کی تھی, وہ ڈرافٹنگ اچھی کرتے تھے, اور گواہ بھی ہیں, باداماب گواہ بھی ہیں. اور کیوں نہیں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے, اس لیے وہ تو اسٹیبلشڈ ہے. اب فیصلہ تو جو عدالت کرے گی وہی کرے گی. ٹھیک ہے, اس کے مرنے سے یہ واقعہ نہیں ہے. اول تو کل سپریم کورٹ میں دیکھیے نا, سپریم کورٹ نے تو نوٹس لے رکھا ہے کہ جی یہ ایف آئی اے میں تبادلے کیوں ہوئے, جی, کسی کو کراچی بھیج دیا ہے اور کوئی ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور کچھ لوگوں کے تبادلے اور جگہ پہ ہو گئے ہیں. تو اور ایف آئی اے کے چیف نے کہا انویسٹیگیشن کرنے والے سے, کیا نام تھا ان کا, کہ جی ایک ملزم وزیر اعلیٰ ہو گیا اور وزیر اعظم ہو گیا, دوسرا وزیر اعلیٰ بننے والا. تو یہ سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے نا, تو ساری ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے. اور اگرچہ حکومت تو کوشش کرے گی اس کو سبوٹاج کرنے کی, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے, یہ ہمیشہ باقی رہے گا, اجتماعی قومی یادداشت میں باقی رہے گا اور اسے چھٹکارا انہیں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, وزیر اعظم شہباز کبھی نہ کبھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, یا مکافات عمل کی دنیا ہے, کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا شیطان کے حوالے نہیں کر دی. صحیح, بلا شبہ بلا شبہ. ہارون صاحب, شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم صاحب کی بات ہو رہی ہے, اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ احد چیمہ جو کئی سال جیل میں رہے, پھر انہوں نے کہا میں واپس آنے کے بعد کنارہ کشی اختیار کر لوں گا, اب شاید انہیں نواز دیا گیا, کیا ایسی کوئی خبر ہے؟ ایڈوائزر خفیہ تھوڑی ہے, تو ایڈوائزر بنا دیا گیا نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ میٹنگز میں کہتے تھے شہباز شریف صاحب کہ میرا بیٹا ہے. ہاں جی, اچھا, حمزہ سے تو ان کی صلح بہت بعد میں ہوئی, حمزہ کو تو ڈسٹنس پہ رکھتے تھے, حمزہ کے ساتھ تعلقات کو ایسے خوشگوار نہیں تھے. وہ یہ میرا بیٹا ہے. اچھا, مطلب کیا تھا کہ جو معاملہ طے کرنا ہے اس کے ذریعے طے کرو. چینیوں کو بھی کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. تو وہ تو نہیں چاہتا تھا, وہ تو اس نے جیل میں رہا اور وہ کچھ زیادہ ہوا بھری گئی تھی سر میں, اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. ناصر کھوسہ صاحب یعنی 3 بھائی ہیں, ایک چیف جسٹس تھے اور ایک یہ اپنا ایف آئی اے کے سربراہ رہے ذوالفقار کھوسہ, اور ایک یہ اپنا, تینوں بھائی کا باکمال خاندان ہے, بڑے محنتی لوگ اور بڑی ترقی کی اور سب کی ریپوٹیشن اچھی ہے. تو یہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جو ورلڈ بینک میں جا رہے تھے, جس کے وہ ڈیزرو کرتے تھے, لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے, میں ناصر کو کہا تھا ویری کمپٹنٹ پرسن, تو وہ انہوں نے کہا ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آج چیمہ کے بارے بات نہ کریں میرے سے. ابھی انہوں نے بات نہیں کی. یہ اس کے ان کے ایما پر یہ چین بھی جاتے تھے. بیوروکریسی میں کہا جاتا ہے کہ سارے معاملات کو احد چیمہ صاحب ہی دیکھ, اور بھی بہت سے معاملات, ابھی تھوڑے دن ٹھہر جائیں, ایسے ایسے انکشافات ہوں گے کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک افواہ ہارون صاحب گردش کر رہی ہے, اب آپ کنفرم کیجئے مجھے. بلاول بھٹو صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں, ہمسایہ ملک انڈیا کو کچھ یقین دہانیاں دلا رہے پاکستان کو لے کر. نہیں, امریکیوں کو یہ کہا جا رہا ہے, اگین تحقیق ہو تو پتہ چلے نا. اب دیکھو بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں. ویسے بے نظیر کا بھی ان کے والدہ کا بھی یہ طریقہ تھا, امریکیوں کو بہت سی یقین دہانیاں کراتے, عمل کبھی نہیں کرتے تھے. اب یہاں پہ کون سی یقین دہانی ہوئی ہے؟ تو یہ تو بڑے کمزور لوگ ہیں, زرداری صاحب بھی اور بلاول بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا ملک کا عجیب و غریب وزیر خارجہ ہے جسے وزیر اعظم پوچھ ہی نہیں سکتا بھائی آپ وہاں کیا کرتے رہے 15 دن یا 20 دن یا 25 دن, جتنے دن بھی رہے. سوئٹزرلینڈ میں, ہاں سوئٹزرلینڈ میں. تو اطلاعات یہ تھی کہ امریکیوں سے بات چیت کر رہے ہیں. اچھا, انڈیا سے کیا بات کریں گے؟ وہ امریکیوں کو یقین دہانی کرائی. کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر اس کو مستقل ممبر بنایا سلامتی, انڈینز کی بڑی خواہش ہے. اور صاحب زیادہ یعقوب علی خان جو ہیں وہ کوئی آج سے 20 سال پہلے کہتے ہیں انڈیا کو نہیں روک سکتا. ایک یہ لوگ بڑے دانا بھی ہوتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, 7 زبانیں جانتے تھے, لیکن یہ مایوس لوگ ہوتے ہیں نا. ضرور ہوگا. میں نے کسی نے آ کے مجھے کہا
کہ صاحبزادہ یعقوب علی خان کہہ رہے ہیں 20 برس پہلے کی بات ہے کہ انڈیا کو کوئی روک نہیں سکتا سلامتی کونسل کا ممبر بننے سے. میں نے کہا بن سکتا ہی نہیں ہے. صاحبزادہ یعقوب علی خان ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں, لیکن قوانین فطرت ہوتے ہیں. پاکستان ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا اور بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے, چین اس کو ویٹو کرے گا, یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ ان کی مستقل خواہش تو ہے, دنیا کی تیسری چوتھی بڑی اکانومی ہے, تو ان کی خواہش تو ہے نا, تیسری ہے امریکہ, چین, جاپان, کہ بھائی چوتھی ہوگی. اور اس کے لیے وہ کافی تگودو بھی کر رہا ہے انڈیا. نہیں تگودو کرتے رہے, وہ تو اندر سے ٹوٹ رہا ہے. تگودو انہوں نے کیا کرنی ہے, کیا کہتے ہیں پنجابی میں, اگا دوڑ تو پیچھے چوڑ. وہ تو اندر سے ٹوٹ رہا ہے, اسے کیا چیز بچا. انڈیا کبھی متحد رہا ہی نہیں. صحیح. انڈیا کو متحد کیا مسلمانوں نے 3000 سال پہلے تھا, چندر گپت موریہ کے دور میں. اس کے بعد انڈیا کبھی متحد ہی نہیں رہا, راجواڑے تھے. مسلمانوں نے اسے ایک اسٹیٹ کی شکل دی, اور انکلوڈنگ افغانستان اور کچھ سینٹرل ایشیا کے علاقہ بھی. پھر انگریزوں نے اسے وہ متحد رکھا. تو یہ تو اس کو تو ٹوٹنا ہے. صحیح. ہاں جی ٹھیک ہے. اور آج یہ لوگ بات ہے ان کا خیال ہوگا ہماری خواہش ہے, بس سارے عوامل تو وہ ہیں. پولیٹیکل سائنس کے کچھ اصول ہیں. 20% پاپولیشن اگر پرووک کر مشتعل کر دی جائے تو ملک کبھی متحد نہیں رہ سکتا. آپ دیکھ ہی رہے ہیں انڈونیشیا, ملائیشیا جو ان چیزوں سے دور رہتے ہیں, انہوں نے بھی مذمت کی, اور یہ آپ جاب جن کی کم ہوتی جائیں گی. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ عرب عوام کی جہاں تک تعلق ہے, حکمرانوں کو چھوڑیے, اتنی حمیت بھی ان میں نہیں ہے, اب ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے. چلیے واپس آ کے بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. پنجاب کی سیاست جس میں قافلے کے درمیان اختلافات کے معاملات, اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے ضمنی الیکشن کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پنجاب کی سیاست کے اوپر بات ہوگی, مگر ہارون صاحب یہ آزاد کشمیر سے, وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حوالے سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ کوئی آیا, کوئی گیا, کوئی معطل ہو گیا, ہوا کیا؟ رات کو 2 بجے وہ کہتے ہیں میرے کمرے میں ایک آدمی آیا. وہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے نا, وہاں آفس اور وہ رہائش ایک ہی جگہ پہ ہے, یعنی وہیں رہائش ہے جو مجھے بتایا گیا. تو وہ اپنا رات کو وہ کہتے ہیں, ان سے پوچھا سٹاف سے کہ بھائی کیا معاملہ ہوا. انہوں نے کہا جی ہم کھانا لے کے گئے, یعنی رات کا ظاہر ہے 9 ساڑھے 9 بجے لے کے گئے ہوں گے, تو وہ سوئے پڑے تھے. اب وہ سو گئے, ایسا لگتا ہے کہ وہ تھکے ہوئے ہوں گے, جلدی سو گئے. تو وہ رات کو 2 بجے انہوں نے کہا یہاں کوئی آدمی تھا. ایسا ہی ایلوژن ہو جاتا ہے, غلط فہمی ہو جاتی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی آدمی داخل ہو ہی نہیں سکتا. سردار قیوم صاحب سے ہمارے ذاتی تعلقات اور گہرے ذاتی تعلقات ہیں, ہر روز کی ملاقات. تنویر الیاس صاحب میری بات تو سنیں, میں کیا کہہ رہا ہوں. سردار عبدالقیوم خان صاحب آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے, وزیر اعظم بھی رہے. ان سے میرے بہت گہرے ذاتی تعلقات تھے 1970 سے. اچھا. اور وہ ہم رات کو لیٹ ہو گئے تو پریزیڈنٹ ہاؤس پہ جا کے کہا کہ بھائی لیٹ ہو گئے, مگر یہ سردار صاحب نے بلایا, ان سے بات ہوئی تھی, یہاں ٹھہرنا ہے. تو انہوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس سیکورٹی کا عملہ تو اس معاملے میں اتنا سخت ہوتا ہے, چنانچہ ہم کوئی سی ہوٹل میں جگہ نہیں تھی, اتفاق سے کبھی ایسا ہوتا ہے, اور ایک ہوٹل کے فرش پہ سوئے, ڈائننگ روم میں گدا بچھا کے تھوڑی دیر سوئے, پھر منہ ہاتھ دھو کے گئے. وہ کچھ ناراض بھی ہوئے, مگر میرا خیال تھا انہیں ناراض اس پہ نہیں ہونا چاہیے, سیکورٹی کے لوگوں کا یہی کام ہے. میرا خیال ہے انہیں مغالطہ ہوا, داخل ہی نہیں ہو سکتا آدمی, تو ان کے بیڈ روم تک کیسے پہنچ سکتا. بہرحال انہوں نے پرنسپل سیکرٹری کو بھی معطل کر دیا. حالانکہ پرنسپل سیکرٹری کا سیکورٹی سے کیا تعلق, اور پولیس افسروں کو معطل کر دیا. میرا خیال ہے اس کی تفتیش ہوگی تو واضح ہو جائے گا. بہرحال کسی کو بھی مغالطہ. ٹھیک ہے. ویسے ابھی جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کیا, ہارون صاحب وہ بات ہم نہ کریں تو یہ زیادتی ہو جائے گی. کافی بڑا احتجاج انہوں نے کیا. نہیں وہ تو ظاہر ہے, وہ نہیں, وہ احتجاج صرف ایک دن کا نہیں ہے, وہ مسلسل مہم چلا رہے ہیں. ملک کے احتجاج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اور وہ انڈین سفارت خانوں نے نہیں جانے دیا گیا. حالانکہ بڑی آسان بات تھی کہ ان سے کہتے کہ 3 آدمی آ جائیں. کوئی وہ ان کے پاس سراج الحق صاحب کے پاس کوئی کلاشنکوف رائفل تو نہیں تھی, یا اپنا لیاقت بلوچ صاحب تھے, یا امیر العظیم صاحب تھے, یا میاں اسلم صاحب تھے, تو وہ چلے جاتے, وہ یادداشت انہیں پیش کر دیتے. لیکن ہم اس میں کچھ زیادہ ہی کانشیس ہیں اس معاملے میں. اور جماعت اسلامی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ وہ انتظامیہ کو مذاکرات کرنے چاہیے تھے, انہوں نے اجازت دینی چاہیے تھی. وہ تو جلوس مسلسل نے کہا. ایک بات انہوں نے عجیب کہی سراج الحق صاحب نے, کہ شہباز شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو شامل ہونا چاہیے. آپ انہیں دعوت دیتے تو شامل ہو سکتے تھے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. وزیر اعظم کا تو سیکورٹی کا پرابلم ہے,
عمران خان صاحب عمران خان صاحب کا بھی اتنا ہی ہارون صاحب نہیں، وہاں پرابلم ہے مگر وہ آ جاتے، وہ کو تو گھیرا ویرا ڈالا جا سکتا ہے، آگے پیچھے لوگ ہو سکتے ہیں، بندوبست تو کیا جاتا ہے۔ مگر آپ یہی میں نے ان سے کہا تھا امیر العظیم صاحب سے کہ یہ جماعت اسلامی کی اسٹریٹجی رہی ہے، جب مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جنگ شروع ہوئی تو لابنگ کے لیے انہوں نے اس کو اپنی پارٹی کا ایشو نہیں بنایا تھا، بلکہ سب پارٹی میں۔ نواب زیادہ نصر اللہ خان نے بھی یہی کیا تھا جب وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے۔ اچھا، اب تو معلوم ہی نہیں ہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کون ہے، اب تو کشمیر سے اتنی دلچسپی ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کون ہے چیئرمین۔ ہاں یہ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں ہارون صاحب۔ تو انہیں دعوت دیتے نا، تو میں نے تو ان سے کہا تھا آل پارٹیز کانفرنس کریں، اور انہوں نے کہا ہاں سوچیں گے اس پہ، کیونکہ یہ جو کاج سب کا ہو اس میں الگ سے کرنے کا، چلو اچھا کیا جو کیا انہوں نے، لیکن یہ کہ ساری پارٹیاں شامل اور تیاری کے ساتھ کریں، 10 لاکھ کا جلوس مل کر اظہار یکجہتی کیا جا سکتا ہے۔ لاہور کی مال روڈ جو ہے وہ ایئرپورٹ سے لے کے تو گول باغ تک بھر سکتی ہے اس مسئلے پہ، اگر تیاری کر کے کیا جائے، اور اگر یہ اس کو الگ الگ کیا بس۔ صحیح، ٹھیک ہے ہارون صاحب، سوال میں آپ سے بعد میں کروں گے کاف لیگ کا، یہ بتائیے چودھری صاحب میں سے کسی سے بات ہوئی آپ؟ نہیں کوئی اس پہ بات، کوئی اس پہ کوئی وہ بات پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جو کوئی بتایا ہی نہیں۔ آپ کا خیال ہے وہ چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت صاحب بھی مجھے بتائیں گے؟ آپ تصدیق کر رہے ہیں جو خبریں اڑ رہی ہیں؟ نہیں تو میں کہتا ہوں اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں۔ پہلی بات ہے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا پی ٹی آئی کے ساتھ جب انہوں نے شہباز شریف کی حمایت کر دی، جو وفاق قومی اسمبلی میں ارکان ہیں وہ چودھری شجاعت کے زیر اثر ہیں، پنجاب اسمبلی میں جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی کے زیر اثر ہیں، اور مونس الہی نے اور ان کے بھائی نے اعلان کر دیا ہے حسین الہی نے کہ ہمارا کاف لیگ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا تعلق نہیں ہے تو تعلق کس کا ہے؟ اگر اس پروگرام سے میرا تعلق نہیں ہے تو پھر تعلق کس کا ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈرامہ ہے، کہ انہیں اندیشہ ہے کہ اگر وہ جیت گئے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی تو ممکن ہے کہ وہ اپنا چودھری پرویز الہی کو اندیشہ ہے کہ انہیں چیف منسٹر نہ بنائے۔ میرا نہیں خیال، اس لیے کہ وہ چودھری پرویز الہی ہو سکتے ہیں، چیف منسٹر پی ٹی آئی کا تو اب آسانی سے بن ہی نہیں سکتا اگر موقع ملے۔ اول تو بننے کون دے گا، حتی الامکان وہ کوشش کریں گے، لیکن یہ کہ مایوس ہو کے بیٹھنے کی بجائے انہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ پراسرار معاملہ ہے، دیکھیے ان کی ساری قوت اس میں تھی انڈرسٹینڈنگ میں۔ چودھری شجاعت جو ہیں وہ اس معاملے میں بے نیاز آدمی، ان کو وزیر وغیرہ بننے کی خواہش نہیں ہوتی۔ ویسے اب تو صحت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کھانا وہ پورا کھاتے ہیں، نیند انہیں ٹھیک آتی ہے، لیکن پرابلم ہے بہرحال بات جو ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں آتی۔ تو میں تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آدمی ہو ساتھ جو وہ بہتر انداز میں بتا سکے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کاف لیگ کی بڑی بارگننگ پوزیشن تھی، مگر انہوں نے اپنی غلطیوں سے اس کو اپنے آپ کو کمزور کر لیا بہت۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب جو پارٹی کو کاف لیگ کو چھوڑنے کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس حسین الہی صاحب کے سامنے آ رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملکی مفاد زیادہ عزیز ہے، پارٹی کا مفاد ملکی مفاد کی باتیں جو ہے نا یہ بس کہنے کی ہیں۔ کس کو ملکی مفاد عزیز ہے؟ مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کو ملکی مفاد عزیز، جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اتنی بڑی بڑے باتیں ہیں سب۔ کس کو ملکی مفاد عزیز ہے؟ اگر ملکی مفاد عزیز ہو اس کے لیے اصرار کیا جاتا ہے، صبر کیا جاتا ہے، تکلیف جھیلی جاتی ہے، اس کے لیے ایگو نہیں فیڈ کی جاتی۔ نہیں تو یہ ملکی مفاد نہیں جو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم آئندہ الیکشن پی ڈی ایم کے تحت لڑیں گے سارے۔ بات ہی کرنا عجیب و غریب ہے کہ ملکی مفاد اپنا، پی ڈی ایم کی پارٹیاں نہیں اکٹھے الیکشن لڑ سکتی، ٹکٹوں کی تقسیم بہت مشکل ہوتی ہے، کوشش وہ کریں گے۔ خان صاحب نے ایک تاریخی غلطی کی ہے، خوف ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے بہت خوف زدہ کر دیا اپنے مخالفین کو، چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ احتساب کے معاملے میں بھی ان کی یہ غلطی تھی، یہ کام تھا ایف آئی اے کا، ایف آئی اے کو مضبوط بناتے، نیب کو مضبوط بناتے، وہ کرتے۔ وزیر اعظم کا کام نہیں تھا نیو یارک کے جلسہ عام میں کہ میں جا کے اس کا ایشو اترواتا ہوں، یہ حکمران کا اختیار نہیں ہے، یہ عدالتوں کا اختیار، اور یہ جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں ان کا اختیار۔ ٹھیک ہے، آپ نے ٹکٹوں کی بھی بات کی، یہ خبریں کیا آ رہی ہیں ضمنی الیکشن کو لے کر؟ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، کوئی کسی کو لے کر کھڑا ہو رہا ہے، کوئی کسی کے اگینسٹ کھڑا ہو رہا ہے۔ ہاں، ایک شیخو پورہ سے اپنے رشتہ داروں کو، خالد صاحب ہیں، خالد محمود صاحب، ہاں جی بالکل، یہ خالد محمود صاحب، ان کی جگہ پہ تیمور خالد کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے صاحبزادے، ہاں، پی پی 140 شیخو پورہ، پی پی 83 پاپولر۔ ویسے دلچسپ بات یہ ہے، اچھا خالد صاحب کافی مقبول ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنی مرضی سے فیصلے ہو سکتے ہیں ہارون صاحب، یا اس میں عمران خان صاحب کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ نہیں، عمران خان صاحب کی اجازت سے ہوا، اور کیا، خود نہیں لڑنا چاہتے،
چلے اب میں ٹھیک ہے. اچھا PP83 خوشاب ہے جہاں سے غلام رسول صاحب کی جگہ پر سانگا صاحب لڑنا چاہ رہے ہیں. ان کے حیدر سانگا صاحب کی جگہ, جی غلام رسول سانگا, ان کی جگہ پہ حیدر سانگا لڑنا چاہ رہے ہیں. لڑنا نہیں چاہتے, ان کو دے دیے ٹکٹ, ان سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, آگے چلے. اچھا ٹھیک ہے. ڈیرہ غازی خان سے ہے ہارون صاحب, PP208 ہے جہاں پر محسن عطا کھوسا صاحب ہیں, وہ ہیں. ہاں تو ان کے ایک عزیز ہیں, قریبی رشتہ دار نہیں, وہ لڑ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور سانگڑ سے PP272 ہیں, زہرا بطول کی جگہ پہ غالباً ان کی بیٹی ان کے دونوں بیٹوں نے کہا, ابھی وہ فیصلہ انہیں کرنا ہے کہ اس کو. بات یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے جو امیدوار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ PTI کے والے آوازہ کسنے میں تو اپنا ثانی نہیں رکھتے, تو جو جہاں جائیں گے ان کو لوٹا کہیں, لوٹا لوٹا چور چور, تو وہ رشتہ داروں کو کھڑا کر رہے ہیں, خود نہیں کھڑے ہو رہے. اور علیم خان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف انہوں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا بلکہ اپنا کوئی آدمی بھی نامزد نہیں کیا, حالانکہ ان کے جو مینیجر ہیں وہ MP رہ چکے ہیں, جیتے تھے, اور وہ بڑے سینسیبل سمجھدار آدمی, صدیقی پورا نام کیا ذہن میں نہیں آ رہا, تو وہ بڑا اچھا دانائی کا فیصلہ کیا. ایک آدمی TV چینل کا مالک ہے اور اتنا وسیع و عریض بزنس ہے, تو MP کے الیکشن لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو الیکشن تو انہوں نے لڑا تھا چیف منسٹر بننے کے لیے, تو وہ چیف منسٹری کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. اب کچھ ہارون صاحب جو پارلیمنٹ میں آج MP بن کے انہوں نے کیا کرنا ہے علیم خان, ٹھیک ہے نا, چلے. کبھی وہ ہارون صاحب کینڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے نا, MP بننا تو مقصود نہیں تھا نا. ٹھیک ہے. ہارون صاحب پارلیمنٹ کے اندر جو ہوا اس کے پہ بات کریں گے, مگر جو باہر ہوا خواتین نے جو احتجاج کیا اس کے اوپر ایک الزام آ رہا ہے کہ جب آپ نے اپنے استعفے پیش کر دیے پھر آپ کس حیثیت میں دھاوا بولا, احتجاج نہیں, آپ نے دھاوا بولا, یہ الزام ہے کہ آپ گیٹ پر چڑھ گئے. یہ تو ہمارا طرز سیاست ہے, میں اس کی تائید تو نہیں کرتا, یہ ٹھیک بات نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ استعفے ہی کیوں دیے, یہ پوائنٹ. اگر آج وہ ایوان میں موجود ہوتے تو یہ آسانی سے تو منظور نہیں ہو سکتے تھے. جو بل منظور ہوئے ہیں, مطلب احتساب نام کی تو کوئی چیز نہیں, جو بل منظور ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ الیکشن میں جیسی دھاندلی کرنا چاہے ہم کریں گے, اس کا خلاصہ. ایک فکر لمبی ڈیٹیلز میں کیا رکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, قوم کا مال کھاؤ, کوئی پوچھ سکتا ہی نہیں. اور وہ صدر صاحب پھر واپس کریں گے, لیکن وہ تو صدر کا تو اختیار ہے ہی نہیں نا, وہ تو 10 دن کے اندر خود بخود منظور, وہ ایک دفعہ واپس کر دیا, اب وہ منظور ہو گیا ہارون صاحب. لیکن ایک اور بھی آپ پھر وہ واپس کریں گے, پھر 10 دن کے بعد وہ آٹومیٹکلی نافذ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہارون صاحب اوورسیز کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی آج جو اظہار خیال کیا اور جو چیزیں انہوں نے سامنے رکھیں وہ بڑی کریٹیکل ہیں. اگر اوورسیز پاکستانی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں, پاکستان سے ناراضگی کا اظہار, کل بھی آپ نے بتایا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے کم آنا شروع ہو گئے ہیں, تو اس کا کتنا بہت امپیکٹ ہوگا. یہ اب یہ ابھی تو کوئی زیادہ فرق, بہت زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن فرق تو پڑے گا. وہ اس لیے کہ بھائی عمران خان کی پاپولیرٹی ہے, جو آپ کہتے ہیں نا قومی خدمت, قومی ملک کا مفاد, ملک کے مفاد کی کسی کو پرواہ نہیں. یعنی اوورسیز پاکستانیز اگر یہاں پیسے بھیجتے ہیں تو سادہ بات یہ ہے کہ انہیں منافع یہاں سے زیادہ ملتا ہے امریکہ سے, اور وہ جب چاہے واپس لے سکتے ہیں. اب دنیا میں یہ تو نہیں نا آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, فرض کیجئے اس کے $1,00,000 یہاں جمع ہے, وہ نکلوانا چاہتا, اول تو اس کو بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, موبائل پہ اپنا ایک دوسرے اکاؤنٹ میں, لوکل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہے کر لے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جذباتی ہے قوم, یہ وہ قوم ہے جس نے 1970 میں یہ کنفیڈریشن قبول نہیں کی, ایسٹ پاکستان کو کھو دیا. جذباتی قوم ہے نا جی, اور وہ ذاتی مفاد ہے, بس یہ بیٹرنس ہے, تلخی ہے لوگوں کی طبیعت میں, ایک دوسرے کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ اختلاف جتنا ہے اتنا ہی رکھنا چاہیے, آخر ملک تو چلانا ہے نا. ٹھیک ہے. بریک سے واپس آ کے میں مزید کنٹینیو کرتی ہوں. اکانومی کی جو سچویشن ہے, ہماری معاشی صورتحال ہے, اور اقتصادی جائزہ رپورٹ جو پیش ہوئی ہے اور جو تمام فگرز ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید. IMF کے بعد سے اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش ہو گیا. روز صاحب اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت ساری چیزیں خان صاحب کی جو ایڈمٹ کر لی ہیں انہوں نے. ایک تو شرح نمو, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میں نے ساری وہ پریس کانفرنس دیکھی, مفتاح صاحب اور اپنا احسن اقبال صاحب اور خرم دستگیر, عائشہ غوث پاشا اچھا وہ گفتگو کیا کر رہے ہیں, پچھلی حکومت نے معیشت تباہ کر دی. اچھا معیشت ہوتی کیا ہے, شرح ترقی کتنی ہے,
6%. 6%. बरामदात में इजाफा कितना है? 28%. नहीं से ज्यादा, सॉरी ज्यादा है इससे. अच्छा, फीकस आमदनी कितनी बड़ी मैंने आपको लिखवाया था? मैं वो बताती हूँ साथ साथ अच्छा, बताती हूँ. अरे फीकस आमदन बढ़ गई, यानी जो है शरह तरक्की जो है नवाज शरीफ के किसी दौर में जब हाईएस्ट थी तब भी इतनी नहीं थी. सर्विसेज में बड़ा इजाफा हुआ. सर्विसेज में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में तो 10.5% बड़ी इंडस्ट्री में इजाफा हुआ. तिजारती खसारे के ऊपर अच्छा, भी. ये इसके बावजूद हुआ कि कोरोना था. 2 बजे 150-200 बात हो रही थी. बहुत से अदारे खुल नहीं सकते थे, कारखाने नहीं खुल सकते थे, दुकानें नहीं खुल सकती थी, सर्विसेज बाद वक़्त प्रोवाइड नहीं हो सकती थी. मोहल्ले के मोहल्ले जो है वो बंद कर दिए जाते थे, फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ती. इसके बावजूद अगले साल उनका टारगेट था 7 से 8% शहरी तरक्की. हुकूमत बदल के उसका बेड़ा गर्क कर दिया. अब वो तकरीरों से हमें ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने मईशत तबाह कर दी, कर्ज लिया. वो पे कर्ज जो आपने लिए थे वो वापस नहीं करने थे. कहाँ से वापस करते? मुल्क के कानून में इतनी बड़ी तो 10% तो शहरी तरक्की नहीं हो सकती है. वैसे पाकिस्तान में पार्लियामानी निज़ाम में नहीं हो सकती. पाकिस्तान का पोटेंशियल ये है कि इसमें 12% की शरह से तरक्की हो सकती है, क्योंकि कोई इसकी न ज़राअत का पोटेंशियल इस्तेमाल किया गया है, ना ये सोने के ज़खायर हैं उस पर काम हुआ है, ना अपना इंडस्ट्री पे उस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से काम हुआ है. वो तो टेक्सटाइल का देखिए ना, लकीली इमरान खान खुशकिस्मत थे और पाकिस्तान खुशकिस्मत था कि टेक्सटाइल के बहुत आर्डर मिल गए. अच्छा, इंडिया में तो ये नहीं हुआ. इंडिया में तो ये नहीं हुआ और बहुत से मुल्कों में नहीं हुआ. दुनिया भर में चंद मुल्क हैं जिन्होंने इसको ठीक हैंडल किया है. तो तरक्की हो गई 6% और हर चीज़ ठीक हो गई, बेहतर हुई पहले की निस्बत. लेकिन अब यहाँ फर्ज कीजिए शहबाज शरीफ की हुकूमत भी कोई बड़ा कारनामा अंजाम देती, फर्ज कीजिए, तो पीटीआई वाले तो नहीं मानेंगे. अब ये तो हमारा मिजाज है. वो अब वो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क के इक़्तिसादी सूरत हाल पे. और खुदा के बंदो, कौम को कुछ समझाओ, लोगों से कहो सेविंग्स अपनी बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट करें, हम अच्छा माहौल मुहैया करेंगे सरमायाकारी के लिए. उसकी बजाय एक ही मसला है. मुफ्ती साहब ने 20 दफ़ा कहा खान साहब, वो किसी को निकाल के सारा चलाना चाहिए. और हाल ये है मुफ्ती साहब का कि वो एक क्लिप चल रहा है सोशल मीडिया पे, एक एमपीए बेचारी खातून क्या है एमएनए, उसके दुपट्टे से नाक साफ कर रहे हैं. उसके दुपट्टे खत्म, इत्तेफाक से हो गया, बेख्याली में हो गया. बेख्याली से किसी खातून का दुपट्टा आप पकड़ सकते हैं? पाकिस्तान है ये, अमेरिका तो नहीं है. अमेरिका में तो खैर दुपट्टा होता ही नहीं है. दुपट्टा किसी का पकड़ सकते हैं? बच्चे हैं, बच्चे. आप हमेशा ये कहते हैं सारे ये बच्चे हैं. हाँ जी, मैं घर नहीं आने दूंगा तुम्हें. जैसे बच्चे नहीं लड़ पड़े, मेरे घर में ना. हाँ जी, खान साहब ने तबाह कर दिया. खान साहब ने तो 6% शहरी तरक्की दी आपको. और वो क्लेम था उनका, वो सही साबित हुआ. मैं क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ, मगर हैरत के है हारून साहब, इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट के अंदर कोविड पॉलिसी जो इख्तियार की खान साहब ने और मौशी तरक्की हासिल हुई, वो इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट में शामिल ही नहीं की गई सिरे से. इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर बात करेंगे. थैंक यू सो मच हारून साहब. मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया. मुझे इजाज़त दीजिए. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. खुदा हाफिज़.